अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फिक्टिव नावल्स बाय शाज़मीन मेहदी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी का रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा और आप लोग तो मुझसे होंगे काफ़ी ज़्यादा नाराज़। लेकिन गाइस क्या करें, रमज़ान की वजह से काफ़ी ज़्यादा रूटीन चेंज हो जाती है। सो एपी लिखते हुए थोड़ा सा मसला बन जाता है, या फिर लिखने के बाद ज़्यादा मसला होता है वॉइस ओवर का। और अभी भी अफ्तारी के बाद मुझसे ज़रा भी बात करने नहीं हो रही, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, आज मैंने हर हाल में एपी देनी है। और कुछ एपी का हिस्सा मैंने चूँकि कल लिखा था, कुछ थोड़ा आज लिखा है। तो बस एपी लिखने से ज़्यादा इन दिनों में एपी रीड करने का ज़्यादा मसला बनता है। और अभी भी मेरा शायद रीड करते हुए सांस थोड़ा फूले, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा मसला बन जाता है रीडिंग करने का। सो गाइज़, आप लोग को जो जो लोग इरिटेट होंगे वो लोग प्लीज़ आवाज़ बेशक बंद कर सकते हैं, आराम से अपनी एपी को एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा रमज़ान के दिन चाह रहे हैं तो आप सभी लोगों ने, बल्कि मेरे समेत सभी लोगों ने, जितने भी हमारे मुसलमान बहन भाई इस वक्त मुश्किलात परेशानियों में गिरे हुए हैं, उन लोगों के लिए दुआएं करनी है। स्पेशली तौर पर फ़लस्तीन के मुसलमान बहन भाइयों के लिए, और उसके अलावा कश्मीर के मुसलमान बहन भाई, उन तमाम लोगों के लिए सभी ने दुआएं करनी है और दिल से दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। क्योंकि आप लोग बेहतर तौर पर जानते हैं कि हमारे समेत जितने भी बाकी कंट्रीज़ हैं वो तो बस आराम से बैठी हुई हैं। खैर, इस पे हम बात नहीं करते, छोड़ें। लेकिन हम लोग इतना कर सकते हैं कि हम दिल से उन लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मदद करें, अपनी तरफ से मदद करें, क्या भी मदद करें, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात परेशानियों का हल फरमाए। क्योंकि जब भी फ़लस्तीन की कोई भी वीडियो सामने आती है तो दिल को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि हमारे बहन भाई इस वक्त इतनी मुश्किलात में हैं और हम लोग इतने आराम से बैठे हुए हैं। सो अल्लाह ताला सभी की मुश्किलात को हल फरमाए। और अभी हम जल्दी से चलते हैं एपी की तरफ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है और एपी आते हुए भी आप लोगों के पास काफ़ी टाइम लगेगा। सो गाइस, आज की एपी भी थोड़ी सी सैड है, मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था। तो वो लोग जो सैड ज़्यादा नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी भाई आप लोगों ने मेरी मेहनत का फल थोड़ा सा मुझे ज़रूर देना है। एपी को लाइक करना है, उसके अलावा व्यूज़ देना है। बेशक आप लोगों ने अगर ना पढ़नी हुई एपी तो फ़ोन एक साइड पे रख देना, लेकिन व्यू मुझे ज़रूर देना है। सो अभी चलते हैं। और उसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक मेरा टिकटॉक या फिर मेरी इंस्टा आईडी को फॉलो नहीं किया, वो लोग जल्दी से जाएं और वहाँ पे जाके मेरी इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ देखा करें। तो स्पेशली जिन लोगों ने मुझे टिकटॉक पे फॉलो नहीं किया हुआ, तो भाई वहाँ पे मुझे ज़रूर करना है, क्योंकि मैंने नई नई आईडी बनाई है। मुझे इतना ज़्यादा एक्टिव रहने का शौक़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अभी बना ली है नावल के हिसाब से। सो जो लोग न्यू आने वाली अपडेट्स या फिर पिछले प्रीवियस जितने भी सीन गुजर चुके हैं उन्हें पढ़ना चाहते हैं तो जाएं जल्दी से और मेरी टिकटॉक की आईडी को करें फॉलो। और नाम मेरा बिल्कुल वही है जो यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, शाज़मीन मेहदी। सो जल्दी से जाएं और मुझे फॉलो करें। तब तक मैं आपको एपी रीड करके देती हूँ। और भाई आप लोग पढ़ें, इंजॉय करें, अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा आज की एपी आप लोगों को कैसी लगी। इंशाल्लाह मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी नेक्स्ट एपी आप लोगों को जल्दी मिले। सो अगर कोई देर सवेर हो जाए तो पहले ही माज़रत कर लेते हैं, लेकिन चलते हैं फ़िलहाल अभी एपी की तरफ। सज़ाए इश्क एपी नंबर 213, रिटन बाय शाज़मीन मेहदी। डॉक्टर, रमिशा कैसी है? बदर ने बेताबी से पूछा। सरदार साईं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, आप सभी दुआ करें, लेकिन वो ठीक तो है ना? देखिए आंटी, ऑपरेशन कर दिया है, मुर्दा बच्ची आपके हवाले कर दी जाएगी। इस वक्त रमिशा बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है, 24 घंटे बहुत अहम हैं, आप सभी की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। रमिशा को जहर जिस्म में काफ़ी हद तक फैल चुका था। अगर रमिशा को पहले हॉस्पिटल ले आते तो इतना केस सीरियस ना होता है। जो खुदा की मर्ज़ी। अभी उसे आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। आप प्लीज़ मेरे साथ आए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। डॉक्टर, किरण यहाँ बात नहीं कर सकती थी, हवेली की इज़्ज़त का सवाल था। मेरी बच्ची ठीक तो है ना? नज़रत ने रोते पूछा।
میں نے کہا نا، ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتی، اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، باقی زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، آپ خدا سے دعا کریں۔ ڈاکٹر کرن کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ بدر جیسا زیر نگاہ رکھنے والا بندہ ٹھٹکا، کچھ تھا ڈاکٹر کرن جو چھپا رہی تھی، مگر کیا؟ اے اللہ، میری بچی، میری رمیشا کی حفاظت فرما۔ بدر ڈاکٹر کرن کے کیبن میں داخل ہوا۔ بیٹھیں پلیز۔ رمیشا کیسی ہے ڈاکٹر؟ اسے کیا ہوا تھا؟ اس کی حالت دیکھتے آپ کو کیا لگتا ہے؟ کرن سنجیدگی سے بولی، مجھے حیرت ہو رہی آپ لوگ اتنے بے خبر تھے یا لاپرواہ۔ اس وقت ڈاکٹر کرن ایک عورت تھی، اس نے جو حالت رمیشا کی دیکھی تھی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ کیا مطلب؟ بدر الجھا۔ آپ کی سسٹر کو ٹارچر کیا جاتا رہا ہے، اس کے بدن پر مار پیٹ کے نشان ہیں۔ بدر کے الفاظ جیسے کھو گئے، وہ غائب دماغی سے ڈاکٹر کرن کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کی سسٹر کے شاید پہلے بھی ایبارشن کروائے گئے ہیں، وہ ایک کے بعد ایک قیامت خیز خبر اس کے گوشے گزار کر رہی تھی۔ اس بار رمیشا کو ایبارشن کے لیے کوئی ایسی خطرناک میڈیسن دی گئی ہے جو اس کی جان کے لیے بھی خطرناک تھی۔ یہ رمیشا کی خوش قسمتی کہوں کہ آپ وقت پر پہنچ گئے اور اسے ہاسپٹل لے آئے جس سے وہ یہ سانس لے رہی ہے، ورنہ اگر کچھ دیر اور ہوتی تو رمیشا کی جان چلی جاتی۔ بچی 4 ماہ سے زیادہ کی تھی، اس لیے شاید پہلے ایبارشن نہیں کروا پائے، جس لیے میڈیسن دی۔ بچی کی حالت دیکھنے والی نہیں ہے، زیادہ دن بہت اسٹرانگ میڈیسن تھی جس سے بچی کے ساتھ ساتھ رمیشا کو بھی نقصان پہنچا ہے، جس سے اس کے اندر انفیکشن پھیلا ہے۔ یہ بھی شاید رمیشا کی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اس کی یوٹرس ریموو نہیں کرنی پڑی، ورنہ مگر شاید وہ رکی بدر کے سفید سرد سپاٹ چہرے کو دیکھتے، اس کے پیچھے جبڑے دیکھتے جو اس کے اندر اٹھنے والے طوفان کا صاف پتہ دے رہا تھا، اس کے ماتھے کی ابھرتی رگیں کن پٹیوں سے جو اس کے بلند ہوتے فشارے خون کی واضح دلیل تھیں، مگر شاید رمیشا اب کبھی ماں نہ بن سکے۔ ڈاکٹر کرن کے الفاظ پر بدر نے زور سے آنکھیں میچی تھیں، وہ سب مجرم تھے۔ رمیشا کے ڈاکٹر کرن کے الفاظ بدر کو اندر سے مار گئے تھے۔ اس کی نازوں پلی بہن جسے کبھی کسی نے پھولوں سے نہ چھوا تھا، اس کے بدن پر مار پیٹ کے نشانات تھے۔ آپ لوگ اتنے بے خبر تھے یا لاپرواہ؟ بدر کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، اس کے دماغ میں ایک ہی جملہ بارگشت کر رہا تھا، ڈاکٹر کرن کا دماغ سن ہو چکا تھا، قدموں میں جان نہیں تھی۔ ڈاکٹر کرن جانتی تھی یہ بات بہت بڑی تھی، اسی لیے اس نے باہر کوئی بھی بات نہیں کی تھی، مگر جو انکشافات اس نے بدر پر کیے تھے وہ اس کے جسم سے جان کھینچ چکے تھے۔ اس کی بہن کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا رہا وہاں، اور وہ سبھی اپنی زندگیوں میں مطمئن خوش رہے۔ رمیشا کی بے چمک آنکھوں اور بے رونق چہرہ جس پر ہمہ وقت مصنوعی مسکراہٹ سجا کر رکھتی، کبھی اس مسکراہٹ کے پیچھے کا سچ جانا ہی نہ۔ وہ کیسا بھائی تھا جو اپنی بہن کی آنکھوں میں درد کی رقم تحریر کو پڑھ نہ سکا؟ وہ کیسے مائکے والے تھے؟ اس کی آنکھوں کی نمی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی بہن ان درندوں کے ہاتھوں پٹتی رہی اور وہ ان درندوں کو عزت دیتے رہے۔ بدر کا دماغ پھٹنے کے قریب تھا، وہ بجلی کی سی تیزی سے کرسی سے اٹھتے باہر نکلا۔ ڈاکٹر کرن نے افسوس سے بدر کی پشت کو دیکھا، وہ جانتی تھی حویلی میں لڑکیوں کو شہزادیوں کی طرح رکھا گیا تھا، وہ سبھی عورتوں کی کتنی عزت کرتے تھے۔ ڈاکٹر کرن نے اپنی زندگی میں پہلا ایسا عدل و انصاف پسند شخص دیکھا تھا۔ گاؤں کی ترقی کے لیے کام ہوتے دیکھ وہ اکثر حیران ہو جاتی۔ وہ خود شہر کی تھی، مگر یہاں کے پرسکون اور امن بھرے ماحول کو دیکھتے وہ یہیں پر رہ رہی تھی، ورنہ شہری ڈاکٹر گاؤں آنے کے بعد دوسرے ہی دن شہر تبادلے کے لیے دوڑیں لگا دیتے تھے، مگر وہ یہاں پچھلے 1 سال سے تھی۔ اسے رمیشا کے لیے دکھ ہو رہا تھا، اس لیے کچھ سخت
لہجہ استعمال کر گئی تھی بدر سے، ورنہ وہ بہت عزت کرتی تھی اس کی۔ اکثر وہ ہاسپٹل کا چکر لگاتے رہتا، جس چیز کی ضرورت ہوتی وہ ایک بار کہنے پر ہاسپٹل پہنچ جاتی۔ ہاسپٹل کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز کے لیے جو ہاسٹل بنا تھا وہاں بھی ہر سہولت موجود تھی، کھانے پینے سے لے کر سیکیورٹی تک، تاکہ وہاں ڈاکٹرز اور نرسیں بحفاظت رہ سکیں۔ بدر کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ کچھ برا ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ ہیزل کا دل گھبرا رہا تھا، وہ فوراً اس کی طرف بڑھی۔ اکرما بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ لالا کیا ہوا، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ اکرما نے فکر مندی سے پوچھا۔ بدر کیا ہوا، کیوں بلایا تھا ڈاکٹر نے تمہیں؟ اسی بات کا جواب لینے جا رہا ہوں اماں سائیں کے لاڈلے مائکے والوں سے۔ کا کیا مطلب؟ نزہت ہکلاتے گھبرائی بولی۔ اس کا دل پہلے ہی اسے اشارہ دے رہا تھا کچھ ہوا تھا وہاں۔ کیا مطلب، کیا کیا ان لوگوں نے؟ اکرما نے الجھ کر پوچھا۔ یہ پوچھو کیا نہیں کیا ان لوگوں نے؟ وہ جو اندر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے وہ انہی کی بدولت ہے، زہر دیا گیا ہے اسے۔ وہ نیچی آواز میں گھرایا۔ اللہ! نسا کا دل پر ہاتھ پڑا۔ ہیزل اپنے قدموں پر لڑکھڑائی۔ یہی کیفیت نور، مہوش اور ہادیہ کی تھی، جبکہ مردوں میں سے ابھی کوئی نہیں پہنچا تھا۔ بدر تم ہوش میں ہو؟ میں ابھی تو آیا ہوں ہوش میں اماں سائیں، ابھی آیا ہوں۔ جب وہ بیچاری ان کے ظلم و ستم کا شکار ہو گئی۔ پہلے ہوش میں آتا تو آج میری گڑیا، میری بہن یہاں نہ ہوتی۔ بدر کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی، اس کا دل رو رہا تھا اپنی بہن کی حالت پر۔ نسا، قائلہ، ہادیہ، مہوش، چاروں کی ہچکیاں بلند ہوئیں۔ اکرما شوق کی کیفیت میں تھا بدر کے الفاظ پر، جبکہ ہیزل ٹراما میں جا چکی تھی، اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ ہائے اللہ! میری بچی نے کبھی ایک لفظ نہ کہا ہم سے، ہر تکلیف سہتی رہی۔ نسا روتے کہہ رہی تھی، جانتی تھی یہ سب؟ بدر سرخ آنکھوں سے ماں کو دیکھتے بولا۔ نزہت نظریں چرا گئی۔ بدر کے سر پر چھت گرا کہ شاید ایک بار وہ انکار کرے گی، کہے گی نہیں جانتی کہ اس کی بیٹی کس درد، کس تکلیف سے گزر رہی تھی۔ نزہت جانتی تھی تم؟ نسا نے بے یقینی سے پوچھا۔ بھابھی! نزہت کا سر اسپات میں ہلا۔ مگر قسم لے لیں خدا کی، ارشان رمیشہ کو مارتا ہے، یہ نہیں معلوم تھا۔ وہ روتے کہہ رہی تھی۔ بدر نے ضبط سے آنکھیں بند کی۔ اس گھٹیا ذلیل شخص کو تو جیل میں ہونا چاہیے۔ اکرما غصے سے بولا۔ جیل کیا، اسے دنیا میں ہی نہیں ہونا چاہیے۔ بدر کے لہجے میں نفرت، اشتعال تھا۔ نہیں۔ نزہت نے بیٹے کے خطرناک تیور دیکھتے اس کا ہاتھ تھاما جلدی سے۔ بدر نے حیرت و استعجاب سے ماں کو دیکھا۔ یہی حال سبھی کا تھا۔ وہ اب بھی اپنے بھتیجے کو بچا رہی تھی، جبکہ بیٹی موت کے منہ میں پڑی تھی۔ اب بھی آپ کو اس درندے کی پڑی ہے؟ بدر کی آواز اب کی بار اونچی ہوئی تھی۔ آپریشن تھیٹر کے باہر ویسے تو کوئی تھا نہیں، کوئی اتنے زیادہ کیسز نہ ہوتے، کبھی کبھار کوئی ایکسیڈنٹ یا پھر ڈیلیوری کا کیس آتا۔ اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا سوائے حویلی والوں کے۔ مگر بدر کی اونچی آواز پر اب کی بار پاس سے گزرتی نرس اور ایک دو مریض رکے تھے۔ سبھی اسے جانتے تھے کہ وہ سردار بدر شاہ تھا۔ لالا! اکرما نے ان لوگوں کو رکتے دیکھ ٹوکا۔ نہیں اکرما، مجھے انتہائی افسوس ہو رہا ہے۔ کیسی ماں ہے یہ؟ اندر ان کی بیٹی موت کے منہ میں پڑی ہے اور یہ کہہ رہی ہیں میں اس درندے کو زندہ چھوڑ دوں۔ میں یہ نہیں۔ سنیں آپ، کیا قیامت گزری ہے آپ کی بیٹی پر؟ اول تو ڈاکٹر زیادہ پر امید نہیں۔ آپ کے اس پیارے بھتیجے اور اس کے گھر والوں نے آپ کی بیٹی کو بچہ مارنے کا زہر دیا تھا تاکہ اس کی کوکھ میں پل رہی بیٹی کو مار سکیں، اور یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے۔ اس کے اس سے پہلے بھی ابارشن کروائے گئے ہیں۔ وہ سبھی کے قدموں تلے سے زمین کھینچتا جا رہا تھا۔ اور ایک اور خبر ہے جس کے بعد آپ کبھی اپنی بیٹی کے سامنے اب نظریں نہیں اٹھا پائیں گی، بلکہ ہم سبھی، کیونکہ ہم سب برابر کے مجرم ہیں اس کے، جو کبھی اس کے بے رونق چہرے اور نم آنکھوں میں چھپے درد کو نہیں جان سکے۔
ہم سبھی اب اس سے نظریں نہیں ملا سکیں گے کیونکہ ہم سب اس کے نہیں، اس کی ممتا کے مجرم ہیں، قصوروار ہیں ایک ماں کے۔ وہ اب کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ بدر کے الفاظ پر ایک کے بعد ایک ہاسپٹل کی چھت سبھی پر گری تھی۔ سبھی کے جسموں سے جیسے خون خشک ہو گیا تھا۔ اللہ! نسا اپنے پورے قد سے گری تھی زمین پر۔ تائی سائیں اکرما نے نسا کو تھاما جو بینچ پر بیٹھی دہاڑے مارتے رو رہی تھی۔ نزت کا ہاتھ خود بخود ہی بدر کے بازو سے نیچے گرا تھا۔ اس کا بدن ساکت ہو گیا، پتھر کی طرح۔ حورین نیچے آئی تو چونکی۔ اتنی خاموشی تو آج تک نہیں ہوئی تھی حویلی جب سے وہ آئی تھی۔ ارے حورین بی بی، سائیں آپ اٹھ گئیں؟ نصرت بھی کہاں ہیں سبھی؟ وہ جی نصرت رونے لگی۔ اللہ خیر کیا ہوا؟ حور کو گھبراہٹ ہوئی۔ وہ جی رمیشہ بی بی جی ہاسپٹل میں ہیں۔ مگر کیا؟ مگر کیوں؟ وہ جی ان کے بچے کا انتقال ہو گیا پیٹ میں ہی۔ اللہ خیر! حور کا ہاتھ بے ساختہ اپنے پیٹ پر گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ ایسی حالت میں جب کچھ ایسا سنا جائے تو دل و دماغ میں ویسے ہی کئی طرح کے وسوسے پیدا ہوتے۔ آپ ٹھیک ہیں بی بی جی؟ جج جی یہ لیں پانی۔ نصرت نے جلدی سے حور کے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھتے اسے پانی کا گلاس دیا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ حور نے 2 گھونٹ بھرے۔ کون سے ہاسپٹل گے؟ یہ تو نہیں پتا۔ کوئی خیر خبر آئی رمیشہ کی؟ نہیں ابھی تک تو کوئی فون نہیں آیا۔ اماں سائیں بھی دوائیں کر رہی ہیں۔ آپ فون کر لو۔ حور نے جلدی سے اکرما کا نمبر ملایا۔ ہیلو حور ٹھیک ہو؟ اکرما کی فکرمند سی آواز سنائی دی۔ میں ٹھیک، رمیشہ کیسی ہے؟ اکرما نے گہرا سانس بھرا۔ ابھی آپریشن ہوا ہے۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کیا ہوا اسے؟ نصرت بھی بتا رہی رمیشہ کا بچہ۔ حور تم سانس لو، آرام سے بیٹھ کر پانی پیو۔ اکرما اس کی آواز سے اس کی گھبراہٹ محسوس کر چکا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی شاید اچانک سنتے پاس کوئی ہے تمہارے؟ اکرما ایک سائڈ پر آ گیا۔ نصرت بھی گھٹ پانی پی لیا ہے۔ اب میری بات سنو۔ رمیشہ کو ابارشن کے لیے میڈیسن دی گئی تھیں جو ری ایکشن کر گئی۔ تم دعا کرو اس کے لیے۔ کوئی اتنا بے حس کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا ظالم! حور کو سنتے شوق لگا۔ تم لوگ رمیشہ کو شہر کے ہاسپٹل لے جاؤ، وہاں اچھے گائنی ڈاکٹرز ہوں گے۔ انشاءاللہ رمیشہ ٹھیک ہو جائے گی۔ کہو تو میں ڈیڈ سے بات کروں۔ نہیں ابھی ہم رمیشہ کو یہاں سے نہیں لے کر جا سکتے، انشاءاللہ کل شفٹ کریں گے۔ تم دعا کرو وہ ایک بار ہوش میں آ جائے۔ انشاءاللہ میری تمام دعائیں رمیشہ کے ساتھ ہیں۔ نزت انٹی کیسی ہیں؟ بدر بھائی اور باقی سبھی بہت بکھرے ہوئے سبھی حالت کیسی ہو سکتی ہے؟ رمیشہ کو دیکھتے کوئی بھی ٹھیک نہیں۔ میں سمجھتی ہوں میری وہاں موجودگی ضروری تھی مگر انٹی نے مجھے سفر کرنے سے منع کیا تھا، کیا کروں؟ رمیشہ نے حور نے پریشان ہوتے پوچھا۔ نہیں تم حویلی رہو، سبھی جانتے، آرام کرو، پریشان نہیں ہونا، نصرت بی کو اپنے پاس رکھنا، نہیں تو دادو کے پاس چلی جاؤ۔ جی۔ بدر چلا گیا، اکرما بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ وقت گزر رہا تھا۔ ہیزل آواز پر ہیزل نے سرخ آنکھوں سے سر اٹھایا۔ تایا سائیں وہ روتے بھاگ کر احتشام شاہ کے سینے سے لگتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہیں حویلی سے ملازمہ نے فون کیا تھا۔ وہ اور التمش شاہ اکٹھے فیکٹری سے ہاسپٹل پہنچے تھے۔ کیا ہوا؟ رمیشہ بچی اب کیسی ہے؟ احتشام شاہ اور اعتزاز شاہ کے علاوہ امان شاہ اور آغا سائیں بھی آ چکے تھے۔ ہیزل روتے ساری بات انہیں بتاتی گئی۔ سبھی کے چہروں کے تاثرات پتھریلے ہو گئے تھے، ضبط سے رگیں ابھر آئیں، ساتھ آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ ایک اور بات بھی ہے، ہیزل نے آنسوں پونچھے سبھی کو دیکھتے کہا۔ کیا؟ آخر اور کیا سننا رہتا تھا؟ آج صبح بدر کو اس کے خاص آدمی نے اطلاع دی ہے کہ ارشان لالا، وہ لالا کہنے کے قابل نہیں تھا مگر مجبوری تھی، نے دوسری شادی کر رکھی ہے۔ کیا؟ اب کی بار اعتزاز شاہ کی دہاڑ گونجی ہاسپٹل میں۔ بدر اسی لیے رمیشہ آپ ہی لوگوں کی طرف گئے تھے پوچھنے کہ اس بات میں کتنی صداقت تھی، مگر اب سب واضح ہو چکا ہے۔ نزت سر ہاتھوں میں تھامے بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر رمیشہ کیسی ہے؟ رمیشہ کو آپریشن تھیٹر سے آئی سی یو میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ یہ وہ رمیشہ تو نہیں تھی
جسے وہ لوگ جانتے تھے۔ ہیزل کو اب اس کا کرترانا سمجھ آ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے کہ وہ جب بھی ویڈیو کال کرتی پچھلے کچھ دنوں سے وہ فون نہ اٹھاتی، کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتی۔ ہیزل کو اب بچوں ہیزل بھی اب بچوں کے ساتھ مصروف ہوتی تو دن میں ایک آدھا بار ہی میسج پر یا کال پر اس کا حال احوال پوچھتے حنین کا پوچھ لیتی۔ حنین اچانک اس کے دماغ میں حنین کا معصوم چہرہ گھما۔ وہ کہاں تھی حنین؟ اس نے سبھی کو دیکھتے کہا۔ رمیشہ کی بچی وہاں تھی، ان ظالموں میں۔ بدر، یہ تم اچھا نہیں کر رہے۔ آپ لوگوں نے جو کیا ہے اس سے کم ہے۔ شکر کریں جیل بھیج رہے ورنہ اکرما رمیشہ کے سسر کی دھمکی دینے پر اسے نفرت سے دیکھتے بولا، چھوڑو میرے شوہر کو۔ بدر پولیس لے کر آیا تھا۔ ساتھ وہ لوگ ارشان کے باپ اور بھائی کو گرفتار کر چکے تھے، جس پر مومانی چیخ رہی تھی، کہاں ہے وہ گھٹیا درندہ صفت انسان؟ بدر کی گراہٹ پر مومانی کی آواز رکی۔ وہ دیکھو بدر بچے، رمیشہ تو میری بیٹی، خبردار اپنی زبان سے میری بہن کا نام بھی لیا تو آج۔ وہ ساری تمیز اخلاقیات کے دائرے بھولا ہوا تھا۔ اس وقت اس کے سر پر خون سوار تھا۔ اگر کہیں سے بھی ارشان اس کے سامنے آ جاتا تو اس کی جان وہ اپنے ہاتھوں سے لے لیتا، مگر ارشان کی قسمت اچھی تھی کہ اس وقت وہ گھر پر نہیں تھا۔ انسپکٹر، کل صبح تک مجھے وہ چاہیے جس کی وجہ سے میری بہن ہاسپٹل میں ہے۔ جی سردار سائیں، آپ کی بہن میری بہن ہوئی۔ ان عورتوں کو آپ نے گرفتار کرنے سے روکا ہے، ورنہ یہ بھی برابر کی ذمہ دار ہیں۔ عورت ہوتے عورت کی دشمن، انہی کے جیسی عورتوں کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں لفظ ساز بدنام ہو چکا ہے۔ نہیں انسپکٹر، اس گھر میں جو خواتین ہیں انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ میں جانتا ہوں یہ برابر کی ذمہ دار ہیں، مگر یہ عورتیں ہیں اور ہر ماں بہن ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ باقی ان کا فیصلہ پنچایت کرے گی۔ آپ ارشان کو ڈھونڈیں اور اسے حراست میں لیں۔ جی حنین کہاں ہے؟ بدر نے مومانی کو دیکھتے بھانجی کا پوچھا، جو کمرے کے دروازے کے پیچھے سے چھپ کر سہم کر سب دیکھ رہی تھی۔ وہ 2 سال کی ہوتے بھی عام بچوں سے زیادہ حساس بچی تھی۔ پولیس والے رمیشہ کے سسر جیٹ کو لے گئے تھے۔ حنین بچے باہر آؤ۔ اکرما اسے دیکھ چکا تھا، اس کی طرف بڑھتے پیار سے پچکارتے بولا۔ حنین کی آنکھوں میں نمی۔ اکرما کو دیکھتے تکلیف ہوئی۔ وہ ننھی معصوم چھوٹی سی بچی اس سب کا شکار ہو رہی تھی۔ حنین اندر جاؤ۔ پھپھو کی اونچی آواز پر حنین سہم کر بھاگ کر آتے اکرما کی ٹانگ سے لپٹ گئی۔ رمیشہ کی ساس نے حنین کو نفرت سے دیکھا، جبکہ حنین کو باہوں میں اٹھا گیا۔ کیا ہوا پرنسس کو؟ اکرما اس کے گال کو نرمی سے چوتے پیار سے بولا۔ اس کی بڑی بڑی نم آنکھیں وہ رمیشہ کی کاپی تھی ہو بہو۔ رمیشہ کی ساس بد دوائیں دے رہی تھی، مگر بدر اور اکرما نکل گئے۔ لالا گاڑی روکیں، حنین بھوکی ہے شاید۔ اکرما اس کے چہرے کو دیکھتے بولا تو بدر نے اپنے اندر کے طیش کو قابو کیا۔ بامشکل جاؤ۔ بدر کا غصہ اس وقت کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ وہ گاڑی روکتے بولا، سامنے شاپ تھی۔ اکرما حنین کو اٹھائے بیکری میں داخل ہو گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو حنین جوس پی رہی تھی، ساتھ دوسرے ہاتھ میں سینڈوچ تھا، جبکہ اکرما کے ہاتھ میں شاپر تھا جس میں اس کے کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ بدر فون پر بات کر رہا تھا، بس ہم پہنچ رہے ہیں کچھ دیر میں۔ کیا ہوا؟ کون ہے؟ ہیزل۔ بدر فون آف کرتے بولا، رمیشہ کیسی ہے؟ ابھی ہوش میں نہیں آئی۔ ماموں جوس۔ حنین نے جوس بدر کی طرف بڑھایا۔ نہیں بچہ، آپ پیو۔ بدر نے حنین کا ہاتھ پکڑتے اس کے ہاتھ کی پشت پر لب رکھتے گلوگیر لہجے میں کہا، انشاءاللہ لالا رمیشہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اکرما نے بدر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا، کیا؟ نمش کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ نمش نے ہیزل کو کال کی تھی
تو جو خبر اس نے اسے دی، کچھ پل تو نمش بول ہی نہ پائی۔ شہداد جو نہا کر نکلا تھا، نمش کی چیخ نما آواز پر ٹھٹکا۔ نمش کیا ہوا؟ نمش شہداد نے ٹاول رکھتے اس کے ہاتھ سے فون لیا۔ ہیلو ہیلو، لالا دوسری طرف سے روتی۔ ہیزل شہداد کے تاثرات بدلے۔ کیا ہوا ہیزل؟ بدر ٹھیک ہے؟ شہداد کا سب سے پہلا دھیان بدر کی طرف گیا تھا۔ لالا، رمیشہ آپی، کیا ہوا رمیشہ کو؟ ہیزل سے بامشکل اتنا ہی ادا ہوا تھا جبکہ شہداد اس کی آواز بیچ میں ہی کاٹتے تفکر سے بولا۔ نمش کی آنکھوں سے بھی آنسو گر رہے تھے۔ لالا، رمیشہ آپی کو ان کے سسرال والوں نے زہر دے دیا۔ کیا؟ اب کی بار شہداد کی آواز اتنی اونچی تھی کہ کمرے میں سویا اشل ڈر کے اٹھ گیا۔ کیسی ہے رمیشہ؟ لالا ابھی بے ہوش ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، دعا کریں انہیں کچھ نہ ہو۔ ہیزل مت رو، رمیشہ کو کچھ نہیں ہوگا، ہم ابھی نکلتے ہیں۔ شہداد نے نمش کو فون دیتے جلدی سے بیڈ کی سائڈ سے اپنا والیٹ، سیل فون اور گاڑی کی کیز اٹھاتے اشل کو اٹھایا، جو اٹھ کر ماں باپ کو دیکھ رہا تھا نیند بھری آنکھوں سے۔ اماں بھی، اللہ خیر، نمش کیا ہوا؟ اماں بھی عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی، اسلام پھیر کر بولی۔ اماں بھی، ہمیں گاؤں کے لیے نکلنا ہے۔ اللہ خیر، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے وہاں؟ رمیشہ ہاسپٹل میں ہے، باقی آپ کو فون پر بتاؤں گی، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ جی بچے تم لوگ بھی۔ اماں بھی کے 2-3 دن سے گھٹنوں میں درد تھا، اس لیے نمش نے انہیں ساتھ چلنے کا نہ کہا۔ اب دعا کیجیے گا رمیشہ ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ۔ شہداد نمش گاؤں کے لیے نکل گئے تھے، ساتھ گارڈ کی گاڑی گئی تھی۔ ہیزل کیسی ہے رمیشہ اب؟ نمش مسلسل رستے میں ہیزل سے رابطے میں تھی، ابھی ہوش نہیں آیا۔ انجشا لوگوں کو بتایا نہیں، کسی سے رابطہ نہیں ہوا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اچانک کیا ہوا۔ میں بتاتی ہوں انہیں، نمش نے کہتے انجشا کو کال ملائی۔ السلام علیکم بھائی، آج میری یاد کیسے آ گئی؟ انجشا مسکراتی آواز میں شکوہ کرتی بولی۔ انشا، ہم لوگ گاؤں جا رہے ہیں۔ خیریت؟ اچانک انجشا سنجیدہ ہوئی۔ نمش کی بھیگی آواز سنتے رمیشہ ہاسپٹل میں ہے، اللہ خیر، کیا ہوا اسے؟ انجشا سیدھی ہوئی۔ نمش کی بات سنتے انجشا کا دماغ گما تھا۔ اللہ رمیشہ کو صحت تندرستی عطا کرے، ہم لوگ بھی نکلتے ہیں۔ اس کے بعد نمش نے تمکن کو کال کر کے بتایا تھا، اس کا تو سنتے رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ میرے خدایا کیسے ظالم لوگ تھے، میں نے کہا تھا نا مجھے وہ لوگ ٹھیک نہیں لگتے۔ ارحا جو اریان کو سلا رہی تھی، انشا کی دی گئی اطلاع پر اس کا رد عمل بھی باقیوں جیسا ہی نکلا۔ ہمیں نکلنا ہوگا۔ برہان کا چہرہ سنجیدہ تھا، اسے تب رمیشہ کی بات ماننی ہی نہیں چاہیے تھی۔ رمیشہ کیسی ہے؟ اماں سائیں بس بچے دعا کرو، گل ابر نے دوپٹے سے آنسو پونچھ کر بھیگے لہجے میں کہا۔ وہ ہاسپٹل کے ایک کمرے میں مسلح ڈالے نوافل ادا کر رہی تھی، تبھی عفنان کی کال آ گئی۔ ایک کے بعد ایک گاؤں کے لیے نکلے تھے، رستے میں سبھی کا ایک دوسرے سے رابطہ تھا، ہیزل اکرما سے جس سے رمیشہ کی کنڈیشن پوچھ رہے تھے۔ بدر حنین کہاں ہے؟ ہیزل نے بے تابی سے پوچھا۔ اسے حویلی چھوڑ آئے ہیں۔ یہاں گھبرا جاتی، پریشان ہو جاتی۔ وہ ٹھیک ہے نا؟ ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ جو کچھ ان لوگوں کے بارے میں سنا تھا، حنین کو وہاں چھوڑنا خطرناک تھا۔ یہاں سبھی کا رہنا ٹھیک نہیں، آپ لوگ گھر چلے جائیں۔ بدر نے سبھی خواتین کو دیکھتے کہا۔ نہیں، میں اپنی بچی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، نزہت روتے نفی کرتی بولی۔ بدر ٹھیک کہہ رہا ہے بھابی، آپ سب گھر چلی جائیں، ہم لوگ ہیں یہاں۔ نہیں امان، میری بچی اندر بے ہوش پڑی ہے، میں کیسے گھر سکون سے چلے جاؤں؟ کیسی ہے رمیشہ؟ اسی پل شہداد اور نمش وہاں پہنچے تھے۔ شاہ نسا بیٹے کے گلے لگ گئی۔ رمیشہ کیسی ہے؟ ہیزل، رمیشہ اتنا سب سہتی رہی اور آپ سب میں سے کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی؟ شہداد نے نزہت اور ماں کو دیکھتے پوچھا، جس پر نسا نے نفی کی۔ شہداد کے جبڑے بھنچ گئے، اس نے بدر کے کندھے پر ہاتھ رکھا جو بینچ پر بیٹھے سر جھکائے سیدھے ہاتھ کی کہنی اپنی تھائی پر رکھے انگلی اور انگوٹھے سے ماتھا مسل رہا تھا۔ انشا، برہان، ارحا، عفنان، تمکن، زرحان اور یاشا اکٹھے پہنچے تھے۔
انشا خود اندر چلی گئی تھی۔ رمیشا کی حالت دیکھتے وہ چند پل کو اپنی جگہ سے ہل نہ پائی تھی۔ انشا نے خود رمیشا کی رپورٹس دیکھی تھی، وہی اس کے پاس اب اندر موجود تھی، ایک کیس وہ بھی پہلے ایسا ہینڈل کر چکی تھی، اس لیے آتے کچھ انجیکشن لے کر آئی تھی، اینٹی بائیوٹک جو یہاں سے ملنا مشکل تھا، نہ انہیں زیادہ عرصہ رکھا جا سکتا تھا، اس لیے اس نے آتے رمیشا کی ڈرپ میں ایک دو انجیکشن انجیکٹ کیا تھا۔ اتنے لوگوں کا یہاں رہنا مناسب نہیں، آپ سبھی حویلی چلے جائیں، رمیشا کے پاس میں رکتی ہوں۔ نہیں بچے، ابیشا یہاں کیسے رک سکتی؟ تم گھر جاؤ، صبح آ جانا۔ نہیں مومانی سائیں، رمیشا کو میری ضرورت ہے۔ ایک کام کریں، آپ لوگ جب گھر جائیں تو کمبل بھیجوا دیں کسی کے ہاتھ، ٹھیک ہے؟ پھر میں بھی یہیں رکتی ہوں، ابیشا میرے پاس رہے گی، ساتھ والے کمرے میں۔ کائلہ نے پوتی کو دیکھتے کہا جو باپ کے سینے سے لگی سو رہی تھی۔ ارہا بچی، تم ہیزل لوگوں کے ساتھ گھر چلی جاؤ، اکیلے بچے گھر میں اکیلے ہیں اماں سائیں کے پاس۔ جی اور پھر گلبر، نسا، ہادیہ، مہوش، ہیزل، تمکن، ارہا، یاشا، احتجاج شاہ، احتشام شاہ، پانچو بھائی، آغا سائیں، افنان، اکرمہ چلا گیا تھا، جبکہ بدر، برہان، کائلہ، نزہت اور انجشا یہاں تھے۔ شاویز تو 2 دن پہلے کا اٹلی گیا ہوا تھا کسی کام کے سلسلے میں۔ جب رمیشا کو پتہ چلے گا تو کیا حالت ہوگی اس کی، وہ کیسے یہ صدمہ برداشت کر پائے گی؟ اس کی اولاد اس سے چھن گئی اور آگے کائلہ روتے مدھم آواز میں روتے انشا سے باتیں کر رہی تھی۔ آپ پریشان نہ ہو، رمیشا کی زندگی کی دعا کریں، میں کسی اچھے ڈاکٹر سے بات کروں گی، انشا نے نزہت نور کو تسلی دی۔ وقت گزر رہا تھا، ڈرپ لگنے سے اب رمیشا کے زرد چہرے کا رنگ ہلکا سا بدلا تھا، مطلب اس میں زندگی جینے کی چاہ ابھی باقی تھی۔ انشا کچھ دیر میں اسے چیک کر رہی تھی۔ ساری رات گزر گئی تھی، صبح کے قریب جا کر رمیشا کو ہوش آیا تھا۔ انشا اس کے پاس بیٹھی تھی، ساری رات سے کافی جاگی ہوئی تھی، اس لیے ابھی نیند سے آنکھیں بند ہو رہی تھیں، مگر اسے ہوش میں آتے دیکھ انشا سیدھی ہوئی۔ رمیشا ٹھیک ہو تم؟ رمیشا کے چہرے پر درد کے آثار نمودار ہو رہے تھے، وہ تکلیف میں تھی۔ رمیشا تم ٹھیک ہو؟ اس نے سر نفی میں پٹھا۔ کہیں درد ہو رہا ہے تمہیں؟ رمیشا کے جسم کا ایک ایک حصہ درد کی شدت سے ٹوٹ رہا تھا، اسے بخار ہو رہا تھا، یا شاید ابھی ہوش میں آنے کی وجہ سے اسے زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ انشا نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، اسے دوبارہ بخار ہو رہا تھا، رات بھی ایک بار ایسے ہی وہ آگ کے تندور میں دہکتی رہی تھی، اور ابھی پھر سے ایک بار۔ انشا نے رمیشا کو انجیکشن دیا تھا جس سے وہ کچھ دیر بعد سکون سے نیند میں چلی گئی تھی، اسے ہوش آ چکا تھا، مطلب وہ اب خطرے سے باہر تھی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، رمیشا کو ہوش آ گیا، انشا نے ساتھ والے کمرے میں آتے اطلاع دی نزہت اور کائلہ کو۔ شکر میرے اللہ۔ حنین، رمیشا ہوش میں آتے مسلسل حنین کو پکار رہی تھی۔ رمیشا، حنین حویلی ہے، ٹھیک ہے وہ؟ بدر بہن کا ہاتھ پکڑے بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ کی پشت پر لب رکھتے بولا، اس کی آنکھوں کی سرخی اس کی اندرونی کیفیت بتا رہی تھی۔ رمیشا نے آنکھیں ہولے سے واہ کیں، دماغ آہستہ آہستہ بیدار ہو رہا تھا، وہ کچھ دیر تک ہاسپٹل کی چھت کو دیکھتی رہی۔ رمیشا ٹھیک ہو؟ انشا نے اس کا بخار چیک کرتے اس پر جھکتے پوچھا۔ وہ ناسمجھی سے انشا کو دیکھنے لگی، اور پھر رمیشا کی آنکھوں کے سامنے سارے گزرے پل گھومنے لگے۔ تم ہر بار ہمیں یہی محنوس خبر سنایا کرو، اس کی سانس کی قرحت دار آواز۔ رمیشا کی آنکھیں بھیگی، یہ تو خدا کی مرضی تھی، اس میں بلا اس کے بس میں کیا تھا؟ وہ ابھی ہاسپٹل سے آئی تھی جہاں ڈاکٹر کی بیٹی بتانے پر سبھی کا موڈ خراب تھا۔ آج شام ہی میں دائی سے بات کرتی ہوں، جان چھڑاؤ اس سے مومانی۔ رمیشا نے بے یقینی سے ساس کو دیکھا، وہ ایک عورت ہوتے یہ کہہ رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ مومانی سائیں، بیٹی تو خدا کی رحمت ہوتی ہے، اور آپ خود بھی تو عورت ہیں، کسی کی بیٹی تھیں،
نہ بیبی مجھے یہ ایموشنل باتیں نہ سنا، اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے یہ بیٹی نہیں چاہیے، ایک ہے پہلے، اس لیے جو اماں کہہ رہی ہے وہی کرو، اور اب حویلی فون کر دے، اماں کی شکایتیں لگانے نہ بیٹھ جانا۔ وہ بیزارگی سے کہتے اٹھ گیا۔ ارشان نے گویا خط ہی ختم کر دی۔ وہ رات رمیشا کی روتے گزری اور پھر دوسرے روز اس کا اباشن کروا دیا گیا بنا کسی کو بتائے۔ ہیزل لوگوں کے فون کرنے پر رمیشا بخار کا بہانہ بنا گئی۔ جب شوہر کو ہی بیٹی نہیں چاہیے تھی تو وہ کیا کرتی، کسے کہتی؟ اور پھر کچھ ماہ بعد وہ دوبارہ ماں بننے والی ہوئی۔ اس بار بھی ارشان نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر بیٹی ہوئی تو وہ اباشن کروا دے، جس پر اس بار رمیشا نے انکار کر دیا تھا۔ وہ لڑی تھی جس پر ارشان نے اس پر ہاتھ اٹھایا، اسے مارا، مگر نہیں، اس بار وہ اپنی بیٹی کے لیے لڑے گی، چاہے اس کی جان لے لے۔ وہ اس کے اس گناہ میں شامل نہیں ہوگی، وہ اس معصوم کی جان نہیں لے گی جس پر کل رات اسے کھانا کھانے کے بعد عجیب سا فیل ہوا تو اسے لگا وہ تھکاوٹ کا شکار ہے، آرام کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ صبح اٹھتے بھی اسے عجیب لگ رہا تھا۔ مگر مجبوری تھی، کام کرتے اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ اوپر کمرے میں چلی گئی۔ ارشان اس دن کے بعد گھر نہیں تھا جس دن اسے مارا تھا۔ رمیشا کو لگا کہ بچی کی حرکت نہیں تھی۔ وہ جلدی سے اٹھتے بمشکل خود کو گھسیٹ کر نیچے آئی جہاں ساس نے نیا تماشا لگا رکھا تھا، اور پھر وہ بے ہوش ہوتے گری تھی۔ اس کی سماعت میں بدر لالا کی آواز پڑی تھی مگر اسے کچھ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مم میری بچی، اس نے بامشکل ہکلاتے انجشا سے پوچھا، جس پر انجشا نے رمیشا سے نظریں چرائی تھیں۔ بھابی میری بچی، رمیشا پلیز، تمہاری طبیعت خراب ہے، جو خدا کی مرضی۔ جبکہ انجشا کے الفاظ پر رمیشا ساکت ہوئی تھی۔ رمیشا، رمیشا ٹھیک ہو تم؟ انجشا نے اس کا ہاتھ تھاما جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی نکلی تھی۔ رمیشا، بدر نے اسے پکارا، کئی ساری آوازیں۔ رمیشا نے بدر کو دیکھا، اس کی سفید بے رنگ آنکھیں جن میں درد کی ایک تحریر رقم تھی۔ لالا، اس کے لب ہلے اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بس میری گڑیا، بدر اٹھتے اس پر جھکتے اسے خاموش کروا رہا تھا، مگر اس کے رونے میں شدت آتی جا رہی تھی۔ سبھی اس کے گرد موجود تھے، حویلی سے بھی سبھی آئے ہوئے تھے۔ اس کے ایسے شدت سے رونے پر سبھی کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ لالا میری بچی، انہوں نے میری معصوم بچی کو مار دیا، وہ ہچکیوں سسکیوں میں اپنے بھائی کو بتا رہی تھی۔ بدر نے ضبط سے سرخ آنکھوں کو مینچا۔ رمیشا، بھائی کہتی ہو نا مجھے، اور مجھ سے وعدہ کرنے کے بعد بھی مجھے اتنی بڑی بات نہیں بتائی۔ برہان کی بات پر سبھی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ برہان، انجشا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اکرما کے نکاح پر میں نے ارشان کو رمیشا کو ڈانٹتے دیکھا تھا۔ میں اسی وقت سبھی سے بات کرنا چاہتا تھا مگر رمیشا نے مجھے اپنی قسم دے دی۔ مجھے کہا وہ نارمل میاں بیوی کے درمیان کی بات ہے، مگر مجھے کچھ عجیب لگا تھا ارشان کا رویہ، اس کی باتیں۔ مگر رمیشا نے مجھے قسم دی اور وعدہ کیا کہ آج کے بعد اگر ارشان نے اسے کچھ بھی کہا تو وہ اپنے بڑے بھائی کو بتائے گی۔ مگر شاید اس دن مجھے رمیشا کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی۔ برہان کے کیے انکشاف پر بدر نے بہن کو شکوہ کناہ نظروں سے دیکھا تھا، جو ہچکیوں میں رو رہی تھی۔ اپنے بھائی پر اتنا بھی یقین نہیں تھا رمیشا۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا یہ سب؟ بدر، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ رمیشا بچے چپ کر جاؤ۔ نسا اس کے پاس بیٹھتے اس کے آنسو پونچھتے اسے تسلی دینے لگی۔ تائی سائیں میری بچی، بس میری جان خدا کی چیز تھی، اس نے لے لی۔ نہیں، خدا نے نہیں، سب نے مل کر اسے مارا۔ اسے تڑپ تڑپ کر روتے دیکھ نسا سے اور بیٹھنے نہ ہوا۔ نمش انجشا رمیشا کو سنبھالنے لگی جبکہ باقی سبھی باہر نکل گئے کیونکہ ابھی رمیشا کا ایسے رونا ٹھیک نہیں تھا۔ میڈیسن کی رمیشا کو غنودگی ہونے لگی تھی۔ انجشا بچے، آپ گھر جاؤ، حویلی آرام کرو، رات سے جاگی ہو۔ جی۔ نسا اور اکرما اس وقت وہاں رکے تھے جبکہ باقی سبھی چلے گئے۔
بدر آپ ٹھیک ہیں؟ ہیزل نے ٹیبل پر ٹرے رکھتے شوہر کو دیکھتے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ رمیشہ کے لیے بہت پریشان تھا۔ ہیزل نے بدر کو دیکھا۔ ہیزل سے بدر کو دیکھا نہیں جا رہا تھا، ایسے بکھرا بکھرا سا۔ ابھی بھی ہیزل اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھی کمرے میں۔ بدر صوفے کی پشت سر ٹکائے بیٹھا آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ ہیزل نے جھکتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ ہیزل بدر ہلکی غنودگی میں تھا۔ نرم لمس پر آنکھیں کھول لیں۔ کھانا کھا لیں پھر سو جائیے گا کچھ دیر۔ ہیزل اس کے پاس بیٹھتے بولی، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ بدر کی آواز باری ہو رہی تھی، آنکھیں الگ سرخ انگارہ بنی ہوئی تھیں۔ دل کیوں نہیں آپ کا؟ آپ نے کل دن سے کچھ نہیں کھایا ہوا۔ ابھی بھی 10 ہو رہے۔ ہیزل مجھ سے رمیشہ کی حالت نہیں دیکھی جا رہی، اس کے آنسو۔ ہم کیسے لاپرواہ ہو گئے، میں کیسے اتنا لاپرواہ ہو گیا کہ میری بہن اتنی تکلیف میں رہی، اس پر اتنا ظلم ہوتا رہا اور ہم اپنی زندگیوں میں خوش مطمئن رہے۔ بدر کی آنکھ سے آنسو لڑکھڑاتے گرا۔ آپ اپنے آپ کو سارا دوش مت دیں، ہم سبھی قصوروار ہیں۔ رمیشہ آپی سب کے سامنے تھی مگر کوئی ان کی تکلیف کو سمجھ نہیں پایا، مگر انہیں بھی ہمیں بتانا چاہیے تھا۔ اتنا سب کیوں سہا انہوں نے، ہمیں کیوں پرایا کر دیا؟ مجھ سے خود ان کی حالت دیکھی نہیں گئی، کتنی کمزور ہو چکی ہیں۔ مجھے خود پر غصہ آ رہا ہے کہ مجھے شک کیوں نہیں ہوا جب وہ میری ویڈیو کالز کو اگنور کرتے ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بناتی تھی تو ہیزل کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ کہتے رمیشہ آپی پر تب کیا گزرے گی جب انہیں سچ کا پتہ چلے گا کہ وہ اب کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ مجھے اس وقت کی سوچ آتے گھبراہٹ ہو رہی ہے، یہ خبر ہمیں اتنی تکلیف دیتی ہے کہ ایک ماں سے اس کی ممتا، اس کی ماں بننے کا حق چھن گیا۔ رمیشہ آپی کا کیا رد عمل ہوگا؟ مگر ہمیں مضبوط ہونا ہوگا بدر، آپ کو مضبوط ہونا ہوگا رمیشہ آپی کے سامنے۔ اگر آپ ایسے بکھر جائیں گے تو رمیشہ آپی کو کون سنبھالے گا؟ پلیز آپ کھانا کھائیں، کچھ دیر آرام کریں، اس کے بعد ہاسپٹل جائیے گا۔ ابھی کچھ دیر میں حنین کو لے کر ہاسپٹل جاؤں گی، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ نہیں آپ آرام کریں، میں تمکن اور سرحان لالا کے ساتھ جاؤں گی۔ آپ ساری رات کے جاگے ہوئے کہیں بیمار نہ پڑ جائیں، آپ رات کو چلے جائیے گا۔ ہیزل ساتھ ساتھ اس سے باتیں کر رہی تھی، ساتھ نوالا بناتے بدر کے منہ کے قریب کیا۔ کھائیں، مجھے لیٹ ہو جائے گا۔ تم نے کھایا؟ میں نے ناشتہ کیا تھا صبح۔ بدر نے منہ کھولتے ہیزل سے نوالا لیا۔ آگے کیا ارادہ ہے؟ ان لوگوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا، اکرما نے بتایا تھا، سبھی اچھے خاصے ٹینشن میں تھے۔ ارشاد لالا، اس گھٹیا شخص کا نام مت لینا میرے سامنے۔ بدر کے اندر نفرت غصے کی لہر دوڑ گئی۔ رمیشہ کی حالت اس کے سامنے گھومی، اوپر سے ڈاکٹر کے الفاظ، رمیشہ کے جسم پر مار پیٹ کے نشان تھے۔ بدر کا خون کھولنے لگا تھا۔ ہیزل کو پچھتاوا ہوا کہ کیوں نام لیا اس نے، سوری کیوں؟ بدر نے اسے حیرت سے دیکھا۔ میری وجہ سے آپ کو ہرٹ ہوا؟ شش بدر اسے خود سے لگا گیا، تمہاری وجہ سے نہیں۔ اس شخص کا سوچتے میرا دل کر رہا ہے اسے شوٹ کر ڈالوں۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے بدر۔ ہیزل کا دل گھبرایا، وہ بدر کے غصے سے واقف تھی۔ بدر آپ اب کی بار ہیزل کا فکرمند چہرہ دیکھتے، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے بدر۔ ہیزل کا دل گھبرایا، وہ بدر کے غصے سے واقف تھی۔ بدر اب کی بار ہیزل کا فکرمند چہرہ دیکھتے ہلکا سا مسکرایا اور پھر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ بے شک نیک بیوی انسان کے سکون کا باعث بنتی ہے، اپنی محبت اور وفا اشاری سے اوکے ٹھہر جاؤ، لیکن تمکن زرحان کے ساتھ جانا اور انہی کے ساتھ آنا، اور کسی کے ساتھ نہیں جی۔ الان ازغان کس کے پاس ہیں؟ نیچے یاشا کے پاس ہوں، وہ کھانا کھا چکا تھا، آپ ریسٹ کریں۔ ہیزل نے برتن سمیٹ کر ٹرے میں رکھتے دوپٹہ ٹھیک کیا اور اٹھتے ٹرے اٹھائی، جبکہ بدر دوبارہ سر پیچھے ٹکا گیا۔
رمیشا تھوڑی سی سوپ پی لو، ارحا نے چمچ اس کے منہ کے قریب کی۔ نہیں میرا دل نہیں، حیزل ابھی ابھی آئی تھی سوپ لے کر ساتھ حنین کو رمیشا سے ملوانے۔ کیوں دل نہیں چاہ رہا؟ ارحا نے اس کے بہت ضبط کے باوجود بھی ارحا نے کہا، جبکہ رمیشا کے بہت ضبط کے باوجود بھی آنسو بہہ نکلے۔ ارحا نے اس کے بہت ضبط کے باوجود بھی بہہ نکلنے والے آنسوؤں کو صاف کرتے پیار سے پوچھا، بھابی میری بچی کا کیا قصور تھا؟ اسے کیوں مار دیا؟ اے ایمان والو، زندگی کے سخت ترین کے موقع پر صبر و استقامت اور نماز سے مدد حاصل کرو، کیونکہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں جانتی ہوں رمیشا، جو اس وقت تم پر گزر رہی ہے وہ ہم لاکھ کہہ لیں لیکن نہیں، وہ تم ہی محسوس کر سکتی ہو۔ مگر رمیشا، رو کر نہیں، ہمت سے کام لو۔ اگر تم پہلے اپنے لیے آواز اٹھاتی تو شاید آج حالات الگ ہوتے۔ ہم سب تھے تمہارے ساتھ، بدر بھائی تھے تمہارے ساتھ۔ بھابی میں کیسے بتاتی، رملہ آپی پہلے ہی حویلی میں تھی اور اب میں بھی۔ اگر وہاں آ جاتی تو میری ماں کی پرورش پر سوال اٹھتے۔ پاگل ہو تم، لوگوں کے لیے سب سہتی رہی تو معاشرے کو اپنی جان دے کر بھی خوش نہیں کر سکتی۔ رمیشا، لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا، مگر تم زندگی جینا نہیں چھوڑ سکتی۔ کیا آج سبھی خوش ہیں؟ نہیں، تمہیں اس حالت میں دیکھتے سبھی کی آنکھیں نم ہیں، سبھی خود کو مجرم سمجھ رہے ہیں تمہارا، کہ وہ سبھی اپنی زندگیوں میں خوش مطمئن رہے اور تم ارشان اور اس کے گھر والوں کے ظلم و ستم سہتی رہی۔ رمیشا کی ہچکیاں بند گئی۔ ارحا نے باؤل اٹھاتے سائڈ پر رکھا اور آگے ہوتے اس کے ساتھ لگی، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس معصوم کی اتنی ہی زندگی تھی۔ رمیشا کو 3 دن کے بعد ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا تھا۔ اب وہ پہلے سے تھوڑی بہتر تھی۔ برہان، انشا، ارحا اور افنان بلکہ یاشا زرحان چلے گئے تھے، جبکہ تمکن کو کچھ دنوں کے لیے زرحان چھوڑ گیا تھا۔ حیزل نمش دونوں تھیں مگر دونوں بچوں کے ساتھ مصروف ہوتیں، ایسے میں ہر وقت کوئی نہ کوئی رمیشا کے ساتھ ہوتا۔ آج 12 دن گزر گئے تھے رمیشا کو یہاں آئے۔ اس کے کل ٹانکے بھی کھل گئے تھے مگر وہاں سے کوئی نہ آیا تھا، نہ کسی نے کوئی خیر خبر لی۔ جھوٹی سچی ہی، ارشان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، وہ لوگ ابھی تک جیل میں ہی تھے۔ کیا سوچا ہے پھر احتجاج شاہ کس بارے میں آغا سائیں؟ سبھی اس وقت موجود تھے، جبکہ رمیشا کمرے میں تھی، دوائی کھاتے سو رہی تھی۔ رمیشا یہاں ہے، کیا بنا اس کے سسرال کا؟ بدر، تم سے مجھے اس حماقت کی امید نہیں تھی۔ گھر کی بات تم نے باہر پہنچا دی، لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ کیا ضرورت تھی ان لوگوں کو جیل کروانے کی؟ آغا سائیں کو غصہ آیا ہوا تھا اس وقت۔ وہ اسی کے قابل تھے۔ بدر کے چہرے پر ناگواری پھیلی۔ سائیں، یہ کاغذات آئے ہیں۔ کاغذات؟ ملازمہ نے خالی لفافہ ٹیبل پر رکھا جسے آغا سائیں نے اٹھایا، مگر جیسے ہی کھولا ان کے تاثرات بدلتے گئے۔ وہ طلاق کے پیپر تھے۔ انہوں نے کاغذات غصے سے ٹیبل پر پھینکے۔ یہی دن رہ گئے تھے، اب کیا حویلی کی عزت کا جنازہ نکال کر ہی دم لوگے سبھی؟ آغا سائیں کی دہاڑ گونجی تھی حویلی میں۔ بدر نے پیپر اٹھائے۔ کیا ہے یہ؟ سبھی کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ ارشان نے رمیشا کو طلاق کا پہلا پیپر بھیج دیا تھا۔ آغا سائیں کا جلال آسمان چھو رہا تھا۔ شکر ہے کوئی تو ڈھنگ کا فیصلہ کیا۔ ارشان نے، وہاں بدر ہی تھا جس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ آغا سائیں نے بدر کو دیکھتے حیرت سے پوچھا۔ اگر ارشان یہ نہ بھیجتا تو میں خود اسے خلا کے کاغذات بھیجنے والا تھا۔ تمہارا دماغ کام کرتا ہے؟ بدر کے قابل دید اطمینان سے کیے انکشاف پر آغا سائیں پھٹ پڑے۔ آج پہلی بار وہ بدر سے اس لہجے میں بات کر رہے تھے۔ آپ کو لگتا ہے جو میری بہن کے ساتھ ہوا ہے میں اس کے بعد اسے وہاں بھیجوں گا؟ اور تمہیں لگتا ہے میں ایک بار پھر سے اپنی عزت پر حرف آنے دوں گا؟ ایک بار پھر سے حویلی کی عزت کو داغ لگنے دوں گا؟ پھر سے یہاں طلاق ہونے دوں گا؟ وہ دہاڑے تھے اور آپ کو لگتا ہے آپ کی پگڑی کے لیے میں اپنی بہن کو قربان کروں گا؟ بدر، اب کی بار
دہاڑے تو اونچی آواز حویلی کے در و دیوار کو ہلا گئی۔ وہ رمیشہ کا گھر ہے، شادی کر کے گئی تھی وہاں تمہاری ماں کی خواہش پر، اور گھروں میں ایسے واقعات ہوتے رہتے، جو بھی ہے مل بیٹھ کر سلجھا لیں گے، بات کریں گے۔ بات رہ گئی ہے کوئی اب کرنے والی؟ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے بدر۔ ہیزل کا دل گھبرایا، وہ بدر کے غصے سے واقف تھی۔ بدر اب کی بار ہیزل کا فکرمند چہرہ دیکھتے ہلکا سا مسکرایا اور پھر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ بے شک نیک بیوی انسان کے سکون کا باعث بنتی ہے، اپنی محبت اور وفا اشاری سے۔ اوکے ٹھہر جاؤ، لیکن تمکن زرحان کے ساتھ جانا اور انہی کے ساتھ آنا، اور کسی کے ساتھ نہیں۔ جی الان ازگان کس کے پاس ہیں؟ نیچے یاشا کے پاس ہوں، وہ کھانا کھا چکا تھا، آپ ریسٹ کریں۔ ہیزل نے برتن سمیٹ کر ٹرے میں رکھتے دوپٹہ ٹھیک کیا اور اٹھتے ٹرے اٹھائی، جبکہ بدر دوبارہ سر پیچھے ٹکا گیا۔ رمیشہ تھوڑی سی سوپ پی لو، ارحا نے چمچ اس کے منہ کے قریب کی۔ نہیں میرا دل نہیں۔ ہیزل ابھی ابھی آئی تھی سوپ لے کر ساتھ حنین کو رمیشہ سے ملوانے۔ کیوں دل نہیں چاہ رہا؟ ارحا نے اس کے بہت ضبط کے باوجود بھی ارحا نے کہا، جبکہ رمیشہ کے بہت ضبط کے باوجود بھی آنسوں بہہ نکلے۔ ارحا نے اس کے بہت ضبط کے باوجود بھی بہہ نکلنے والے آنسوں کو صاف کرتے پیار سے پوچھا، بھابھی میری بچی کا کیا قصور تھا؟ اسے کیوں مار دیا؟ اے ایمان والو، زندگی کے سخت ترین کے موقع پر صبر و استقامت اور نماز سے مدد حاصل کرو، کیونکہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں جانتی ہوں رمیشہ، جو اس وقت تم پر گزر رہی ہے وہ ہم لاکھ کہہ لیں لیکن نہیں، وہ تم ہی محسوس کر سکتی ہو۔ مگر رمیشہ رو کر نہیں، ہمت سے کام لو۔ اگر تم پہلے اپنے لیے آواز اٹھاتی تو شاید آج حالات الگ ہوتے۔ ہم سب تھے تمہارے ساتھ، بدر بھائی تھے تمہارے ساتھ۔ بھابھی میں کیسے بتاتی، رملہ آپ بھی پہلے ہی حویلی میں تھی، اور اب میں بھی۔ اگر وہاں آ جاتی تو میری ماں کی پرورش پر سوال اٹھتے۔ پاگل ہو تم، لوگوں کے لیے سب سہتی رہی، تو معاشرے کو اپنی جان دے کر بھی خوش نہیں کر سکتی۔ رمیشہ لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا، مگر تم زندگی جینا نہیں چھوڑ سکتی۔ کیا آج سبھی خوش ہیں؟ نہیں، تمہیں اس حالت میں دیکھتے سبھی کی آنکھیں نم ہیں، سبھی خود کو مجرم سمجھ رہے ہیں تمہارا، کہ وہ سبھی اپنی زندگیوں میں خوش مطمئن رہے اور تم ارشان اور اس کے گھر والوں کے ظلم و ستم سہتی رہی۔ رمیشہ کی ہچکیاں بند گئی۔ ارحا نے باؤل اٹھاتے سائڈ پر رکھا اور آگے ہوتے اس کے ساتھ لگی، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس معصوم کی اتنی ہی زندگی تھی۔ رمیشہ کو 3 دن کے بعد ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا تھا۔ اب وہ پہلے سے تھوڑی بہتر تھی۔ برہان، انشا، ارحا اور افنان بلکہ یاشا زرحان چلے گئے تھے، جبکہ تمکن کو کچھ دنوں کے لیے زرحان چھوڑ گیا تھا۔ ہیزل نمش دونوں تھیں، مگر دونوں بچوں کے ساتھ مصروف ہوتی، ایسے میں ہر وقت کوئی نہ کوئی رمیشہ کے ساتھ ہوتا۔ آج 12 دن گزر گئے تھے رمیشہ کو یہاں آئے۔ اس کے کل ٹانکے بھی کھل گئے تھے، مگر وہاں سے کوئی نہ آیا تھا، نہ کسی نے کوئی خیر خبر لی۔ جھوٹی سچی ہی ارشان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، وہ لوگ ابھی تک جیل میں ہی تھے۔ کیا سوچا ہے پھر احتجاج شاہ؟ کس بارے میں آغا سائیں؟ سبھی اس وقت موجود تھے، جبکہ رمیشہ کمرے میں تھی، دوائی کھاتے سو رہی تھی۔ رمیشہ یہاں ہے، کیا بنا اس کے سسرال کا؟ بدر، تم سے مجھے اس حماقت کی امید نہیں تھی۔ گھر کی بات تم نے باہر پہنچا دی، لوگ باتیں کر رہے ہیں، کیا ضرورت تھی ان لوگوں کو جیل کروانے کی؟ آغا سائیں کو غصہ آیا ہوا تھا اس وقت، وہ اسی کے قابل تھے۔ بدر کے چہرے پر ناگواری پھیلی۔ سائیں یہ کاغذات آئے ہیں۔ کاغذات؟ ملازمہ نے خالی لفافہ ٹیبل پر رکھا، جسے آغا سائیں نے اٹھایا۔
مگر جیسے ہی کھولا ان کے تاثرات بدلتے گئے۔ وہ طلاق کے پیپر تھے۔ انہوں نے کاغذات غصے سے ٹیبل پر پھینکے۔ یہی دن رہ گئے تھے۔ اب کیا حویلی کی عزت کا جنازہ نکال کر ہی دم لوگے سبھی؟ آغا سائیں کی دہاڑ گونجی تھی حویلی میں۔ بدر نے پیپر اٹھائے۔ کیا ہے یہ؟ سبھی کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ ارشان نے رمیشہ کو طلاق کا پہلا پیپر بھیج دیا تھا۔ آغا سائیں کا جلال آسمان چھو رہا تھا۔ شکر ہے کوئی تو ڈھنگ کا فیصلہ کیا ارشان نے۔ وہاں بدر ہی تھا جس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ آغا سائیں نے بدر کو دیکھتے حیرت سے پوچھا۔ اگر ارشان یہ نہ بھیجتا تو میں خود اسے خلا کے کاغذات بھیجنے والا تھا۔ تمہارا دماغ کام کرتا ہے؟ بدر کے قابل دید اطمینان سے کیے انکشاف پر آغا سائیں پھٹ پڑے۔ آج پہلی بار وہ بدر سے اس لہجے میں بات کر رہے تھے۔ آپ کو لگتا ہے جو میری بہن کے ساتھ ہوا ہے میں اس کے بعد اسے وہاں بھیجوں گا؟ اور تمہیں لگتا ہے میں ایک بار پھر سے اپنی عزت پر حرف آنے دوں گا؟ ایک بار پھر سے حویلی کی عزت کو داغ لگنے دوں گا؟ پھر سے یہاں طلاق ہونے دوں گا؟ وہ دہاڑے تھے اور آپ کو لگتا ہے آپ کی پگڑی کے لیے میں اپنی بہن کو قربان کروں گا؟ بدر اب کی بار دہاڑے تو اونچی آواز حویلی کے در و دیوار کو ہلا گئی۔ وہ رمیشہ کا گھر ہے، شادی کر کے گئی تھی وہاں تمہاری ماں کی خواہش پر، اور گھروں میں ایسے واقعات ہوتے رہتے۔ جو بھی ہے مل بیٹھ کر سلجھا لیں گے، بات کریں گے۔ بات رہ گئی ہے کوئی اب کرنے والی؟ رمیشہ کو میں اس زندان میں واپس نہیں بھیجوں گا۔ سبھی سن لے۔ ایک پہلے ہی بیٹھی ہوئی ہے، اب دوسری کو بھی گھر بٹھا لو گے؟ میری بہنیں مجھ پر بوجھ نہیں ہیں، میں ابھی بہنوں کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہوں۔ الحمدللہ۔ بدر بات ذمہ داری کی نہیں تائی سائیں، پہلے ہی کسی نے میری بات نہیں مانی مگر اب نہیں۔ میں نے کہا تھا مجھے ارشان کی حرکات مشکوک لگتی ہیں، مگر اس وقت سبھی کو وہ صحیح لگا۔ سب نے مل کر رمیشہ کی زندگی خراب کر دی۔ ہم سب مجرم ہیں اس کی اس حالت کے۔ تمہاری ماں کو اپنے مائکے کے آگے کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ تعریفوں کے پل باندھ رکھے تھے، میرا بھتیجا یہ، میرا بھتیجا وہ۔ احتجاج شاہ نے نزہت سے بات چیت بند کر رکھی تھی۔ کئی بار وہ لڑ چکے تھے ان 12 دنوں میں۔ احتجاج شاہ نے نزہت کو غصے سے دیکھتے کہا۔ نزہت کا جھکا سر مزید جھکا، شرم سے وہ کسی سے اب نظریں نہیں ملا سکتی تھی۔ سچ ہی تو تھا، وہ خود مجرم تھی اپنی بیٹی کی، اس کی حالت کی۔ بدر یہ وقت جذبات سے کام لینے کا نہیں ہے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے رمیشہ بیٹی کی مرضی جانو۔ تایا سائیں اب بھی سوچنے سمجھنے کا وقت۔ ارشان نے خود یہ کاغذ بھیجا ہے، مطلب وہ رمیشہ کو نہیں رکھنا چاہتا تو کیا رمیشہ کو اس کے سر پر مسلط کروائیں گے زبردستی؟ وہ لوگ اپنے کیے پر شرمسار تک نہیں، ایک بار معافی مانگنے نہیں آئے، سیدھے یہ کاغذات بھیج دیا۔ آپ کو لگتا ہے ہمیں اب بھی اچھے کی امید رکھنی چاہیے؟ رمیشہ کوئی گائے بھینس نہیں ہے کہ سبھی اس کی زندگی کو اپنی مرضی سے چلاتے رہیں۔ ہم سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس کی ارشان سے شادی کر دی جائے۔ کسی نے اس کی رائے پوچھی تھی؟ نہیں۔ ہمارے معاشرے کے 100 میں سے 95% گھرانوں کی طرح سبھی نے اس کی خاموشی کو رضامندی سمجھ کر ہاں کہہ دی۔ وہاں اس پر کیا کیا ظلم ہوتا رہا کوئی نہیں جان سکا، کیونکہ وہ ہر بات خود ہی سہتی رہی۔ کبھی کسی نے پھر اس کی خاموشی کو نہیں سمجھا، اس کی جھوٹی مسکان کو سبھی یہی سمجھتے رہے کہ وہ بہت خوش ہے۔ کوئی اس کی مسکان کے پیچھے چھپا درد نہیں جان پایا، اس کی آنکھوں کی نمی کو سمجھ نہیں پایا۔ اب پھر سے جب وہ گھٹیا شخص جان چھڑوا رہا ہے تو ہم وہاں جا کر اس کی منت سماجت کریں تاکہ وہ رمیشہ کو اور ذلیل کر سکے کہ تم ایک بوجھ ہو جو اس پر مسلط کیا گیا، اوپر سے وہ شادی کر چکا ہے۔ اگر آپ سب کو یاد ہو تو پھر کیا مقام ہوگا وہاں رمیشہ کا؟ بتا سکتے ہیں آپ لوگ مجھے؟ ایک ملازمہ یا کوئی فالتو چیز؟ تو معذرت، میں رمیشہ کو وہاں نہیں بھیجوں گا، پھر مجھے آپ سب کے خلاف ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اس وقت بدر اور آغا سائیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے۔ آغا سائیں کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا جبکہ بدر کا چہرہ بے حد سنجیدہ تھا۔
جو لوگ عورت کی عزت کرنا نہیں جانتے، مجھے نہیں لگتا وہ انسان کہلانے کے لائق ہیں۔ ان لوگوں نے رمیشا کو ایک طرح اپنے گھر کی بیٹیوں کو ان لوگوں نے رمیشا کو تو ایک طرف اپنے گھر کی بیٹیوں کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیا۔ وہ معصوم جو ابھی اس دنیا میں آئی بھی نہیں تھی، تو کیا توقع رکھ سکتے ہیں آپ ان لوگوں سے؟ مجھے لگتا ہے بدر کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے۔ رمیشا حویلی کی بیٹی تھی اور ہے اور رہے گی۔ شہادات نے ٹھیک ہے، رمیشا حویلی کی بیٹی تھی اور رہے گی۔ شہادات نے بدر کے حق میں اپنا فیصلہ سنا دیا، مگر شہادات حنین کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے گا۔ نسا نے بنا آواز روتے کہا، آپ کو پہلے کبھی حنین کے سر پر باپ کا سایہ محسوس ہوا تھا؟ مجھے نہیں لگتا آپ میں سے کبھی کسی نے علیشان کو حنین کو اٹھائے دیکھا ہوگا، اسے پیار کرتے دیکھا ہوگا، کیونکہ میں نے تو آج تک ایسا نہیں دیکھا۔ حنین اتنی سی عمر میں اپنے ہم عمر بچوں سے زیادہ سنجیدہ ہے، کبھی کسی نے نوٹ کیا؟ ہر پر وہ ہر وقت وہ ڈری سہمی رہتی جب اس کے سامنے وہاں کا کوئی بھی فرد ہو، چاہے وہ اس کا نام و نہاد باپ ہی کیوں نہ ہو۔ شہادات نے تلخی سے کہا، یہاں بھی وہ وہی حنین ہے؟ اس نے سامنے شیشے کی دیوار کے پار دیکھتے کہا، جہاں وہ باہر ملازمہ کی بیٹی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہاں سے لاکھ گنا وہ یہاں خوش رہتی۔ رمیشا کو کوئی فورس نہیں کرے گا، نہ اسے کوئی اس بات کا احساس دلائے گا کہ وہ یہاں آ گئی ہے۔ وہ پہلے کی طرح یہاں رہے گی۔ رمیشا کی طرح حنین بھی حویلی کی بیٹی ہے۔ علیشان کا قصہ یہی ختم ہوا۔ وہ رمیشا کی زندگی کا ایک برا خواب تھا۔ آپ سب رمیشا کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، اس کا نقصان بہت بڑا ہے، ابھی سنبھلنے میں وقت لگے گا۔ اور بدر رکا۔ اور ڈاکٹر نے کیا کہا تھا اس بارے میں کوئی کبھی بات نہیں کرے گا، رمیشا کو پتہ نہ لگے۔ اس کا اشارہ کس طرف تھا سبھی سمجھ گئے۔ مگر بدر، ہم یہ چھپا نہیں سکتے بچے، اسے جب بہتر وقت ہوگا بتا دیجیے گا، مگر ابھی وہ پہلے ایک کام سے باہر آ لے پھر کہتے۔ وہ بات ختم کرتا اٹھ گیا۔ کبھی کبھی کچھ رشتے ہماری زندگی کا ناسور بن جاتے ہیں، جیسے کینسر کے علاج کے لیے وہ حصہ کاٹ کر جسم سے الگ کرنا پڑتا ہے، ویسے ہی کچھ ناسور بنے رشتوں کا ختم ہونا ہی بہتر ہوتا ہے۔ بے شک طلاق خدا کا سب سے ناپسندیدہ عمل ہے۔ زمین کام جاتی ہے جب کسی کی طلاق ہوتی ہے، مگر کبھی کبھی یہ ضروری ہو جاتا جب رشتے ناسور بن جاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی حلال چیزوں میں خدا کے نزدیک زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے۔ بدر اٹھ گیا تھا جبکہ نزت ہچکیوں میں رونے لگی۔ آخر میری ہی بیٹیوں کی قسمت ایسی کیوں لکھی تھی اللہ؟ پہلے رملہ اب رمیشا۔ نہ نزت گناہ ہوتا ہے، ایسے نہ کہو، نسا نے ٹوکا۔ نمش نے دکھ سے شہادات کو دیکھا جو سنجیدہ تھا۔ نمش کے دیکھنے پر شہادات نے گہرا سانس بھرا۔ کہیں نہ کہیں وہ بھی تو قصوروار تھا، مگر اس کا ضمیر مطمئن تھا، کیونکہ اس نے رملہ کے حق میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں برتی تھی۔ اس رشتے کو نبھانا چاہا تھا، مگر جب بات نمش اور اس کے بچے کی زندگی پر آ گئی تھی تو وہ بے بس ہو گیا تھا۔ اگر رملہ کچھ سمجھوتا کر لیتی تو شہادات کبھی اتنا بڑا فیصلہ نہ لیتا۔ وہ 2 بیویوں کو رکھ سکتا تھا، ان کی ذمہ داریاں پوری کر سکتا تھا۔ شہادات نمش کو شہر جبکہ رملہ کو حویلی آرام سے رکھ سکتا تھا، مگر رملہ نے ہر حد پار کر دی۔ وہ نمش کی جان لینے کے در پہ ہو گئی تھی، بلکہ شاید اگر اسے اب بھی موقع ملے تو وہ پیچھے نہ ہٹے۔ اسی ڈر کے تحت شہادات نمش کو اکیلے یہاں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جب اسلام اسے حق دیتا تھا دوسری شادی کا، تو اس کی دوسری شادی گناہ نہیں تھی، بشرطیہ وہ دونوں کے حق میں کوئی کوتاہی نہ کرتا۔ میں رمیشا کو دیکھتی ہوں۔ نمش اٹھ گئی۔ ہیزل، بدر کو سمجھاؤ، رمیشا کو تو بٹھا لے گا، مگر حنین کا کیا ہوگا؟ تائی سائیں، آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ رمیشا آپی کو وہاں جانا چاہیے؟ ہیزل نے حیرت، دکھ، تعصب سے ساس کو دیکھتے پوچھا۔ میں بدر کے کیے ہر فیصلے میں ان کے ساتھ ہوں، جو وہ جانتے ہیں وہ میں نہیں جانتی، کیا بہتر ہے کیا غلط۔ ہیزل کو ساس کی بات ناگوار لگی تھی۔ رمیشا کے ساتھ اتنا سبھی ہونے کے بعد اس کا وہاں جانا مطلب جان بوجھ کر اسے جہنم میں بھیجنا۔
میں مانتی ہوں وہ سبھی ظالم ہیں، غلط ہیں، مگر میری بچی پر طلاق کا داغ لگ جائے گا بھابھی، کون تھامے گا اس کا ہاتھ؟ رملہ پر پہلے ہی طلاق کا داغ لگ چکا ہے، دنیا باتیں کرے گی، کوئی میری رمیشہ کے لیے نہیں آئے گا۔ نزت یہ بات کی باتیں ہیں، خدا بہتر کرے گا۔ نسا نے اسے روکا۔ ماں ہوں بھابھی، کیسے دونوں کا دکھ دیکھوں گی، میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے بھابھی۔ وہ ہچکیوں میں روتی بولی، آج دل کو لگی تھی تو نزت کا سارا غرور، ساری اکڑ ٹوٹی تھی۔ جس مائکے پر وہ مان کرتی تھی، آج انہوں نے اس کا مان توڑ دیا تھا۔ انشاءاللہ رملہ رمیشہ دونوں کے نصیب اللہ بہتر کرے گا، جو ان کے قسمت میں لکھا ہوگا وہ ان کا ہاتھ تھام لے گا۔ نسا نے نزت کو ساتھ لگاتے کہا، بھابھی مان لیا، اگر کسی نے قبول کر بھی لیا رمیشہ کو تو مگر حنین، اسے کون قبول کرے گا؟ باپ کے بنا اس کی زندگی کیا ہوگی؟ ہم سبھی ہیں حنین کے سر پر تائی سائی، حنین ہماری بیٹی ہے۔ ہیزل نے ساس کا ہاتھ تھامتے کہا، ہم سب رمیشہ کے ساتھ ہیں، رمیشہ کے سر پر ہیں، وہ بوجھ نہیں ہے۔ آپ اپنے بیٹے پر یقین رکھیں، بدر نے جو فیصلہ کیا ہے وہ رمیشہ آپی کے لیے بہتر ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رمیشہ آپی کے لیے کوئی ایسا انسان بھیجے گا جو ان کے ہر زخم کو بھر دے گا، مگر اس کے لیے ابھی وقت لگے گا، ہمیں رمیشہ آپی کو وقت دینا ہوگا۔ ہادیہ کو آج اپنی بیٹی پر فخر ہوا۔ نزت ہیزل ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمیں رمیشہ کو وقت دینا ہوگا، انشاءاللہ دیکھنا رمیشہ اپنے گھر میں خوش رہے گی، مگر ابھی اس کے ساتھ کوئی اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرے گا، اور انشاءاللہ رملہ کے لیے بھی اللہ بہتر کرے گا۔ نسا نے دیورانی کو ساتھ لگائے تسلی دی تھی۔